मार्का कादसिया, फ़तह मदाइन और जंग जलूला में होने वाली पहम शिकस्तों के बाद एक मरतबा फिर अहले फ़ारिस शाह यज़दजर्द के उकसाने पर निहावंद में जमा हुए। जंग निहावंद के असबाब हज़रत साद के ज़माने में पैदा हो गए थे और इसके बारे में मशवरे और फ़ौजों की रवानगी हज़रत साद के ज़माने में शुरू हो गई थी, मगर जंग का असल वाक़या उनके जानशीं हज़रत अब्दुल्लाह के ज़माने में हुआ। इस जंग का असल सबब यह है कि अहले अजम शाह यज़दजर्द के ख़त से बहुत मुतासर हुए। वो निहावंद के मकाम पर पहुँच गए। वहाँ खुरासान से लेकर हलवान तक के और बाब से लेकर हलवान तक के, नीज़ सजस्तान से लेकर हलवान तक के तमाम इलाकों के लोग जमा हो गए। इस तरह अहले हुबाल के बाब से हलवान तक के इलाकों में से 30,000 जंगी सिपाही जमा हो गए और खुरासान से हलवान तक के इलाकों में 60,000 जंगी सिपाही जमा हुए और सजस्तान से लेकर फ़ारिस तक के इलाकों से भी 60,000 जंगी सिपाही इकट्ठे हुए। ये इन सब की क़यादत फ़िरोज़ान कर रहा था। अबू सक्फ़ी बयान करते हैं कि अहले अजम ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में अपना दीन लेकर आए। उन्होंने हमारे मुल्क का कसद न किया। फिर हज़रत अबू बकर उनके जानशीं हुए। वो भी ईरान की तरफ मुतवज्जे न हुए। अलबत्ता उनके साथ चंद झड़पें हुईं, वरना वो बिलअमूम अपने ही मुल्क और उसके मज़ाफ़ात में रहे। इनके बाद हज़रत खलीफ़ा उमर हुए तो उनका अहद खिलाफत तवील रहा और अहवाज़ के इलाके फ़तह कर लिया और इन पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने इस पर इक्तफ़ा न किया बल्कि वो अहले फ़ारिस के घर में घुस आए। अगर तुम इनका मुकाबला करने नहीं आओगे तो वो तुम्हारे इलाकों में भी घुस आएंगे। उन्होंने तुम्हारे पाया तख्त को वीरान कर दिया है। वो तुम्हारे बादशाहों के घरों में घुस आए हैं। वो इस वक्त तक रुकने वाले नहीं जब तक इनके लश्कर को अपने शहरों से तुम निकाल न दो और इन दोनों शहरों को कूफा और बसरा को न काट दो। फिर तुम इनके मुल्क के अंदर मुकाबला कर सकोगे। अहले फ़ारिस ने आपस में अहद व पैमान किया और तहरीरी मुआहदा किया। ये ख़बर हज़रत साद बिन अबी वकास को इस वक्त पहुंची जब वो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला उत्बान को अपना जानशीन बनाकर रवाना कर रहे थे। इसलिए जब वो हज़रत उमर के पास पहुँचे तो उन्होंने ज़ुबानी ये ख़बर सुनाई। इससे पहले वो हज़रत उमर को इस बारे में इतला दे चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि अहले कूफ़ा आपसे पेशकदमी की इजाज़त चाहते हैं ताकि वो पहले से हमला कर दें। इससे पहले हज़रत उमर ने पहाड़ों के अंदर पेशकदमी करने से सख्त मना किया था। हज़रत अब्दुल्ला वगैरह ने यह लिखा है कि अहले अजम की 1.5 लाख जंगी सिपाही जमा हो गए थे। अगर वो हमला करने से पहले हमारे करीब आ गए तो इनकी कुव्वत और बढ़ जाएगी और अगर हमने जल्द हमला कर दिया तो ये हमारे लिए मुफीद होगा। पैगाम लाने वाले कासिद करीब बिन ज़फ़र अब्दी थे। फिर हज़रत साद भी आए और वो भी हज़रत उमर के मशवरे में शरीक हुए। जब कासिद ये ख़त लेकर आए तो आपने इनको देखा और उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोले करीब। आपने फरमाया तुम किसके फ़र्जंद हो। वो बोले ज़फ़र के। इस पर आपने नेक शुगून लिया और फरमाया ज़फ़र करीब है इंशाअल्लाह और कुव्वत व ग़लबा अल्लाह ही के इख्तियार में है। फिर मुसलमानों में ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है। चुनांचे लोग जमा हुए और हज़रत साद भी आ गए। आपने हज़रत साद से नेक शुगून का जिक्र किया और मिंबर पर खड़े होकर तकरीर फरमाने लगे। लोगों को असल हालात से आगाह किया और इनसे मशवरा लिया। आपने फरमाया ये वो दिन है कि जिसके बाद कई दिन आएंगे। मैंने एक काम का इरादा किया है और इसे तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। तुम इसे सुनकर मुझे मशवरा दो और मुख्तसर बात करो, झगड़ा ना करो, वरना तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा और लंबी बातें ना बनाओ वरना तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे और सही राय मुलतवी हो जाएगी। क्या ये मुनासिब राय है कि मैं लोगों के साथ जो मेरे साथ हैं और इन लोगों को जो मुझे मिल सके रवाना हो जाऊं और ऐसे मकाम पर क़याम करूं जो इन दो शहरों के दरमियान हो। वहां जाकर मुसलमानों को जंग के लिए तैयार करूं और इनकी मदद करूं यहाँ तक कि अल्लाह ताला इन्हें फ़तह नसीब करे और जो चाहे इसका फ़ैसला कर दे। जब अल्लाह फ़तह अता करेगा तो मैं इन लोगों को इनके शहर में भेज दूँगा। इस पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, तला बिन अब्दुल्ला, ज़ुबैर बिन नवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अहल राय सहाबा के साथ खड़े हुए और उन्होंने अपनी तकरीरों में ये कहा हम इस राय की हिमायत नहीं करते, अलबत्ता आपकी राय और मशवरा के मुताबिक इन्हें काम करना चाहिए। इनके मुकाबले के लिए अरब सरदार, शाह सवार और मशहूर हजरात हैं। इन्हीं लोगों ने दुश्मन की फ़ौज को मुंतशिर कर दिया है और इनके बादशाहों को कत्ल कर दिया है। इससे बड़ी बड़ी जंगों को इन लोगों ने सर किया है। उन्होंने आपसे लड़ने की इजाज़त तलब की है। आप उन्हें इजाज़त दें और इन्हें जिहाद की तरफ बुलाएं और इनके लिए दुआ करते रहें।
رائے پیش ہونے کے بعد اس پر حضرت عباس نے بھی تنقید کی تھی۔ ابو طمع کی روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب بھی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، ان لوگوں نے صحیح مشورہ دیا ہے اور جو کچھ آپ کے پاس تحریر آئی ہے اسے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس جنگ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تعداد کی قلت پر نہیں، بلکہ یہ دین الہی ہے جس کو خدا نے غالب کیا، اور اسی کا لشکر ہے جسے عزت دی، اور فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی گئی، یہاں تک کہ یہ اسلامی لشکر اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنی لشکر کی مدد کرے گا۔ مسلمانوں میں آپ کے مقام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہار کی لڑی میں مرکزی دانے کو حاصل ہوتی ہے، جو اس کا نظام قائم رکھتا ہے اور تمام دانوں کو قائم رکھتا ہے۔ اگر وہ منتشر ہو گیا تو ہر چیز منتشر ہو جائے گی اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر کبھی اس کا شیرازہ بندی نہ کی جا سکے گی۔ گو اہل عرب آج قلیل تعداد میں ہیں، مگر اسلام کا شرف حاصل کرنے کے بعد ان کی یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ یہیں قیام فرمائیں اور اہل کوفہ کو تحریر کریں، کیونکہ وہ عرب کے سردار اور ممتاز افراد ہیں، ان سے زیادہ سرگرم عمل اور پرجوش کوئی نہیں۔ ان اہل کوفہ کا ایک حصہ وہاں قیام کرے اور 2/3 روانہ ہو جائیں۔ آپ اہل بصرہ کو بھی تحریر فرمائیں کہ وہ اپنا ایک حصہ امدادی فوج کے طور پر روانہ کریں۔ حضرت عمر مسلمانوں کی عمدہ رائے اور مشورہ سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تدبیروں کو آپ نے پسند کیا۔ اس کے بعد حضرت سعد کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ مطمئن رہیں، یہ اہل عجم محض انتقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری تقریر میں حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المومنین، اگر آپ شام سے اہل شام کو روانہ کریں گے تو اہل روم ان کی اہل و عیال پر حملہ کر دیں گے، اور اگر اہل یمن کو یمن سے روانہ ہونے کا حکم دیں گے تو اہل حبشہ ان کے بال بچوں پر حملہ کر دیں گے، اور اگر آپ اس سرزمین سے روانہ ہوں گے تو چاروں طرف سے اہل عرب اس علاقے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس صورت میں آپ کے لیے بیرونی حملوں کی بجائے اندرون ملک رہ کر اور اہل و عیال کو سنبھالنا اہم ہوگا، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ان کے شہروں میں برقرار رکھیے، اور اہل بصرہ کو تحریر کیجیے کہ وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ان کا ایک گروہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے، اور دوسرا گروہ ذمیوں کی نگرانی کرے تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کر سکیں، اور تیسرا گروہ اپنے بھائیوں یعنی اہل کوفہ کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے۔ اہل عجم آئندہ جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ عربوں کا حاکم اور ان کی اصل بنیاد ہے۔ اس طرح آپ کا وجود آپ کی مخالفت پر انہیں زیادہ آمادہ کرے گا۔ آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوجیں روانہ ہو گئی ہیں، تو یہ ان کا وہ عمل ہے جسے اللہ آپ سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ ناپسند کرے، وہ اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کی تعداد کی کثرت کا تعلق ہے تو ہم گزشتہ زمانے میں کثرت کے بلبوتے پر جہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا کی مدد کے بھروسے پر مجاہدانہ جنگ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بے شک اگر میں اس شہر سے روانہ ہو جاؤں گا تو اس کے ارد گرد سے لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اگر اہل عجم نے مجھے دیکھ لیا تو وہ میدان جنگ کو نہ چھوڑیں گے۔ انہیں وہ لوگ بھی امداد ارسال کریں گے جو امداد دینا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ عرب کی اصل بنیاد ہے، اگر تم اس کو کاٹ دو گے تو سمجھو کہ تم نے عرب کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اب تم مجھے مشورہ دو کہ آئندہ اس جنگ کا سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ بہترین رائے اور صلاحیت کے مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی عراقی شخص بتاؤ۔ وہ بولے، اے امیر المومنین، آپ اہل عراق اور اپنے لشکر کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس وفد بنا کر آتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو سپہ سالار مقرر کروں گا جو کل جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا نیزہ سنبھالے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نعمان بن مقرن مزنی ہیں۔ لوگ کہنے لگے، بے شک وہ اس جنگ کے لیے بہترین شخص ہیں۔ حضرت نعمان اس زمانے میں بصرہ میں تھے، ان کے ساتھ کوفہ کے جرنیل بھی تھے جنہیں حضرت عمر نے ہرمزان کی عہد شکنی کے موقع پر امداد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے ہرمز اور ازاج کے مقام کو فتح کر لیا اور تستر اور جندی صابور اور سوس کی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں زربن کلیب اور مقترب اسود بن ربیح کے ذریعے جنگ کی اطلاع بھیجی اور یہ بھی تحریر کیا، میں نے تمہیں اہل عجم سے جنگ کا سپہ سالار بنایا ہے، اس لیے تم اپنے مقام سے روانہ ہو جاؤ اور ماہ کے مقام پر پہنچ جاؤ، کیونکہ میں نے اہل کوفہ کو لکھ دیا ہے کہ وہ تم سے وہاں ملیں۔
جب تمہاری امدادی افواج جمع ہو جائیں تو تم فیروزان اور اہل عجم کی ان افواج کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ جو ان کے پاس جمع ہو گئی ہیں۔ تم اللہ سے مدد طلب کرو اور لا حول ولا قوہ الا باللہ زیادہ پڑھا کرو۔ ابو وائل کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن کسکر کے حاکم تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو تحریر کیا، میری اور کسکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نوجوان مرد کے پہلو میں بدکار عورت ہو جو اپنے رنگ اور خوشبو سے اسے لبھا رہی ہو۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسکر سے معزول کر کے مسلمانوں کے لشکر میں بھیج دیں۔ حضرت عمر نے جواب تحریر کیا، تم اپنے لشکر کو لے کر نہامند پہنچو اور وہاں تم سپہ سالار ہو۔ حضرت نعمان بن مقرن اب روانگی کا اعلان کیا اور نہامند پہنچے اور صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مجاشع بن مسعود کو یہ پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے۔ حضرت نعمان صفیں درست کرتے رہے۔ ان کے ہراول دستے پر نعیم بن مقرن، ان کے دائیں بائیں بازو پر حذیفہ بن الیمان اور سوید بن مقرن تھے۔ ایک حصے پر قعقاع بن عمرو کو مقرر کیا اور پچھلے حصے پر مجاشع کو مقرر کیا۔ حضرت نعمان کے پاس مدینہ منورہ کی امدادی افواج بھی پہنچ گئی تھیں۔ ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بھی شامل تھے۔ دشمن نے بھی صف بندی کر لی۔ ان کے سپہ سالار فیروزان تھا اور اس کے دونوں پہلوؤں پر زردک اور جازویہ الحاجب کی جگہ مقرر ہوا تھا۔ نہامند کی جنگ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک نہ ہوئے تھے۔ وہ سرحدی مقامات پر رہتے تھے۔ ان میں ان کے امراء اور ممتاز افراد شامل تھے۔ ان کے سواروں کے دستے کا سردار انوشک تھا۔ جب حضرت نعمان نے ان کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے ایرانیوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت نعمان نے کھڑے کھڑے سامان اتارنے اور خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ کے عمائدین نے حضرت نعمان کے لیے خیمہ نصب کیا۔ سامان اتارنے کے بعد حضرت نعمان نے جنگ چھیڑ دی۔ یہ جنگ بدھ اور جمعرات 2 دنوں تک ہوتی رہی۔ یہ جنگ حضرت عمر کے دور خلافت کے 7ویں سال 19 ہجری میں ہوئی۔ یہ گھمسان کی لڑائی تھی جس میں فریقین برابر رہے۔ جمعہ کے دن وہ اپنی خندق میں گھس گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ ان کا محاصرہ کرتے رہے۔ ایرانیوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ جب چاہتے نکل آتے۔ مسلمانوں کو یہ بات ناگوار گزری اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اس طرح محاصرہ طوالت اختیار کرے گا۔ لہٰذا جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور اہل رائے مسلمان مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم ان دشمنوں کو خود مختار دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار وہ حضرت نعمان کے پاس آئے اور جب انہوں نے یہ بات بتائی تو حضرت نعمان کو بھی اپنا ہم خیال پایا، کیونکہ جس بات پر وہ غور و فکر کر رہے تھے وہی مسئلہ ان کے بھی زیر غور تھا۔ وہ بولے، تم ٹھہر جاؤ اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہو۔ اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ جنگی امور کے ماہرین کو بلایا۔ جب وہ پہنچے تو حضرت نعمان بن مقرن نے فرمایا، تم مشرکوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ خندق اور شہروں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں نکل آتے ہیں۔ مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ روک سکتے ہیں۔ اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہیں جبکہ دشمن کو باہر نکلنے کی آزادی ہے۔ لہٰذا انہیں باہر نکال کر جنگ کرانے کا کوئی کارگر نسخہ بتاؤ جس سے یہ محاصرہ طوالت اختیار نہ کرے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے بولتا تھا۔ لہٰذا عمرو بن شبی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے کہنے لگے، دشمن کے لیے قلعہ نشین ہونا آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، لہٰذا انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے اور انہیں نہ چھیڑیے، بلکہ جو آپ کے پاس ہے اس سے جنگ کیجیے۔ سب مسلمانوں نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ حضرت عمر بن مادی کر بولے، آپ ان کا مقابلہ کریں اور ان سے جنگ کریں اور ان سے بالکل نہ ڈرے۔ سب لوگوں نے ان کی رائے بھی رد کر دی۔ صرف دیواریں ہی ہمارے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور وہی دشمن کے خلاف ہماری مددگار ہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا، ان دونوں نے گفتگو کی مگر صحیح رائے نہیں دی۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجیں تاکہ وہ انہیں گھیر لے، پھر وہ ان پر تیر اندازی کرے تاکہ وہ جنگ چھیڑ دیں۔ جنگ شروع ہو جائے اور وہ نکل کر ان سے گتھم گتھا ہو جائیں تو دستہ ہماری طرف واپس آ جائے، چونکہ ہم اپنی کسی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے اور اب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہیں ہماری شکست کی توقع ہے اور وہ اس میں شک نہ کرتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے اور ہم ان سے جنگ کریں گے اور ہم ان سے جنگ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ صادر فرمائے۔ چنانچہ حضرت نعمان نے حضرت قعقاع بن عمرو کو آگے جانے کا حکم دیا۔
چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جنگ کا آغاز کیا۔ دشمن کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ جب وہ نکل آئے تو وہ برابر پیچھے ہٹتے رہے۔ ایرانیوں نے اس بات کو غنیمت جانا اور جیسا کہ طلیحہ کا خیال تھا باہر نکل آئے۔ ان لوگوں کے سوا جو دروازوں پر تھے باقی سب باہر نکل آئے اور سب سواریوں پر تھے۔ اس وقت حضرت قعقاع مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے اور دشمن کی فوجیں ایک حد تک اپنے قلعوں سے دور ہو گئیں۔ اس وقت حضرت نعمان اور مسلمانوں کی فوجیں صف آرا تھیں اور جمعہ کا دن کا آغاز تھا۔ حضرت نعمان نے مسلمانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اپنے مقامات پر ڈٹے رہیں گے اور اس وقت تک جنگ نہ کریں گے جب تک کہ وہ انہیں اجازت نہ دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے تعمیل حکم کی۔ انہوں نے تیر اندازی سے بچنے کی کوشش کی مگر مشرکین مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان بہت زخمی ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے اس کی شکایت کرنے لگے۔ پھر وہ حضرت نعمان کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہماری حالت دیکھ نہیں رہے؟ اور کیا مسلمان جو مصیبت زدہ ہیں ان کا آپ کو علم نہیں؟ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت نعمان نے فرمایا، تم تھوڑی دیر اور انتظار کرو۔ مسلمان بار بار ان کے پاس گئے اور ہر موقع پر یہی جواب دیتے رہے، تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور توقف کرو۔ اس پر حضرت مغیرہ نے فرمایا، اگر یہ کام یعنی سپاہ سالاری میرے سپرد ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت نعمان نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا۔ جب تم حاکم تھے تو تم بھی بہت اچھا کام کرتے تھے۔ اللہ تمہیں اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہمیں انتظار کرنے میں بھی اس قسم کی توقع ہے جس قسم کی توقع ترکیب جہاد میں ہو سکتی ہے۔ دراصل حضرت نعمان بن مقرن جنگ کرنے میں اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا آغاز کرنے میں زیادہ پسند تھی۔ یہ وقت زوال کے بعد کا تھا، جبکہ سایہ ڈل چکا تھا اور ہوائیں چل رہی تھیں۔ جب یہ وقت قریب آیا تو حضرت نعمان سوار ہو کر گشت کرنے لگے، ہر علم بردار کے قریب جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور فرماتے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دین اور مذہب کی بدولت عزت بخشی اور تم سے غالب آنے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے اپنے وعدے کا ابتدائی حصہ مکمل کر دیا ہے اور اب اس کا باقی آخری حصہ رہ گیا ہے۔ اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آخری دور کو بھی پہلے دور کی طرح ضرور کامیاب کرے گا۔ تم اپنے گزشتہ زمانے کو یاد کرو جب تم ذلیل اور حقیر تھے۔ جب تم نے اس دین اور مذہب کو قبول کیا تو تم معزز اور محترم ہو گئے۔ تم آج اللہ کے سچے بندے اور اس کے دوست ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کوفی بھائیوں سے الگ ہو گئے ہو، اس لیے تمہاری فتح اور کامیابی میں ان کا فائدہ ہے جب تمہاری شکست اور ذلت میں ان کا نقصان ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کون ہو اور ان کے پیش نظر کیا ہے اور تمہارے پیش نظر کیا ہے۔ وہ اپنے ملک و وطن اور اپنی دنیا کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں مگر تم اپنے دین اور مذہب اور اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ تم اور وہ اپنے مقصد میں برابر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت اور حمایت میں زیادہ سرگرم ثابت ہوں بنسبت اس کے کہ تم اپنے دین و مذہب کی حفاظت اور حمایت میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرو۔ وہ بندہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے جو اللہ کے کاموں میں خلوص اور صداقت کا اظہار کرے اور اس مقصد کے لیے بہترین کارنامہ انجام دے۔ تم دو قسم کی بلائیوں کے درمیان ہو اور دو نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کی تمہیں توقع ہے۔ یا تو تم شہید ہو کر زندہ جاوید ہو جاؤ گے اور اللہ کے پاس تمہیں رزق دیا جائے گا، یا تم جلد فتح اور کامرانی حاصل کرو گے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے قریبی دشمن کے لیے کافی ہے، بلکہ تم میں سے ہر ایک اپنے قریب کے لوگوں پر غالب آئے گا۔ جب میں حکم دوں تو تم تیار ہو جاؤ۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب میں دوسری تکبیر کہوں گا تو ہر ایک ہتھیار بند ہو جائے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور جب میں تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تو اس وقت خود حملہ کرو، تم بھی حملہ کر دو۔ اے اللہ، تو اپنے دین اور مذہب کو غالب کر اور اپنے بندوں کو فتح اور نصرت عطا فرما، اور اپنے دین کی عزت اور اپنے بندوں کی فتح اور نصرت کے ساتھ تو نعمان کو آج کا شہید اول بنا۔ جب حضرت نعمان فوج کے مختلف دستوں کے پاس جا کر انہیں ہدایات دے چکے اور انہیں اپنے احکام بتا چکے تو اپنے مرکز پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمان سنتے رہے اور تعمیل کرتے رہے،
اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نعمان نے جنگ شروع کی اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت نعمان کا علم دشمن پر عقاب کی طرح جھپٹ رہا تھا۔ اس وقت حضرت نعمان سفید ٹوپی میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ اس وقت تلواروں کے ساتھ ایسی شدید جنگ ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے سننے والے نے ایسی بھرپور جنگ کے واقعات نہ سنے تھے۔ زوال کے بعد سے لے کر شام تک اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ تمام میدان جنگ ان کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ لوگ اور جانور پھسل رہے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے شاہ سوار اس لہو لہان مقام میں نقصان اٹھا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مقرن کا گھوڑا بھی پھسل گیا، اور جب ان کا گھوڑا پھسلا تو وہ گر کر شہید ہو گئے۔ ان کے گرنے سے پہلے حضرت نعیم بن مقرن جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے ان کا جھنڈا سنبھال لیا اور حضرت نعمان کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد جھنڈا لے کر حذیفہ کے پاس آئے اور سپہ سالار کا جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے نعیم بن مقرن کو اپنی جگہ پر منتقل کر دیا اور حضرت نعمان کا مورچہ سنبھال کر ان کا علم بلند کیا۔ اس وقت حضرت مغیرہ نے کہا کہ تم اپنے امیر کی شہادت کی خبر کو اس وقت تک خفیہ رکھو جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی اثناء میں مسلمانوں کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے، اس لیے انہوں نے ان کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا۔ فیروزان بھی جنگ سے بچ نکلا تھا۔ وہ بگوڑے فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت نعیم بن مقرن نے اس کا تعاقب کیا اور حضرت قعقاع نے آگے بڑھ کر ہمدان کی گھاٹی میں اسے جا پکڑا۔ اس وقت وہ گھاٹی ان خچروں اور گدھوں کی وجہ سے بند ہو گئی تھی جن پر شہد لدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس گھاٹی میں رک گئے تو حضرت قعقاع نے اسے پکڑ کر اسی گھاٹی پر اسے مار ڈالا۔ اس وقت مسلمان کہنے لگے، اللہ نے شہد کی شکل میں اپنا غیبی لشکر بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ شہد اور اس کے ساتھ کے تمام ساز و سامان کو اپنے لشکر میں لے گئے۔ اس واقعے کی بدولت یہ گھاٹی سنیت الاصل کہلاتی ہے۔ فیروزان کے قریب جب حضرت قعقاع پہنچ گئے تھے تو وہ گھوڑے سے اتر گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ حضرت قعقاع بھی اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور اسے پکڑ لیا۔ شکست خوردہ لشکر چل کر شہر ہمدان پہنچ گیا۔ گھڑ سوار دستے ان کے تعاقب میں تھے۔ جب وہ ہمدان کے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی شہر کے قریب پہنچ گئے اور آس پاس کی چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ جب خسرو شنوم نے یہ حالت دیکھی تو اس نے صلح اور امن کی درخواست کی، اور اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہمدان کے مقامات کا جزیہ وصول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور انہیں پناہ دی، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ جنگ نہامند میں مشرکین کی شکست کے بعد مسلمان نہامند کے شہر میں داخل ہو گئے اور جو کچھ اس کے اندر اور ارد گرد تھا اس سب پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام ساز و سامان اور سامان کے امین صاحب بن اقرا کے پاس جمع کروا دیا۔